सूरत मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। काफ हा या ऐन साद। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की अलैहिस्सलाम, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। ये दुआओं का असर था, अल्लाह से राज़ो न्याज का, अल्लाह से सरगोशियों का। उसने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं, सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ परवरदिगार, मैं कभी तुझसे मांग कर नामुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है कि इनका क्या बनेगा, इनको कौन देखेगा। और मेरी बीवी बांझ है, तू मुझे अपने फजल खास से एक वारिस अता कर दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मीरास भी पाए, यानी नबूवत का ये सिलसिला हमारे खानदान में चलता रहे। और ऐ परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बना। जवाब दिया गया, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। अल्लाह ताला ने नाम भी खुद ही रख दिया। इस तरह दुआ सुनी, हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। बिल्कुल अछूता अनोखा नाम। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे का वो नाम हो जो किसी और का ना हो। अर्ज किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज न था। अगर तुझे पैदा किया तो तेरा बेटा भी पैदा कर सकता हूं। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत नजर आती है कि वो असबाब का मोहताज नहीं और वो जब जो चाहे कर सकता है। असल बात यह है कि हम अपनी दुआओं को देखें कि उनमें कितना यकीन है, उनमें कितनी सच्चाई है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। रीअश्योरेंस चाहते थे कि यकीन की बात। फरमाया, तेरे लिए निशानी यह है कि तू 3 दिन मुसलसल लोगों से बात न कर सकेगा। चनाचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो। यानी जो वाज उनको देते थे या तालीम देते थे वो सारा सिलसिला खत्म करके 3 दिन तक खुद भी जिक्र करते रहे और उनको भी इशारे से समझाया कि अल्लाह का शुक्र और जिक्र करो। और यह हकीकत है कि अल्लाह ताला बंदे को जब कोई नेमत अता करे तो उस पर बंदे के लिए लाजिम है कि वो शुक्र करे, और जबान से शुक्र जिक्र की सूरत में होता है। या याह्या, अब याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। बहुत डिटेल्स कुरान के किस्सों में नहीं होती। एक बीच में लंबा अरसा है कि याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बड़े हुए, समझदार हुए तो अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है बराह रास्त कि जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया गया था वो उनको सौंपा जा रहा है। या याह्या, ऐ याह्या, खुदिल किताब बिक़ुव्वा, किताब इलाही को मजबूती से पकड़ लो। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, हमने उसे बचपन में ही हुक्म से नवाजा, यानी कुव्वत फैसला, कुव्वत इज्तिहाद, दीन की समझ और डिसीजन पावर। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खास तौर पर दूसरे बच्चों से ज्यादा बचपन में ही ये सब नेमतें दे दी थी, क्योंकि उनसे एक बड़ा काम लेना था और वो अपने वालिद की दुआ का नतीजा थे। हमने उसे बचपन में ही हुक्म से नवाजा और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की, और वो बड़ा परहेजगार और वालिदैन का हक शनास था। यानी ऐसा नहीं कि ये सारी कुव्वतें, काबिलियतें और सारे टैलेंट्स पाकर फिर वो वालिदैन के लिए सरकश होता या किसी तकब्बुर और गुरूर का शिकार होता। नहीं, नरम दिली भी, पाकीज़गी भी, परहेजगारी भी और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, सारी खूबियां उनके अंदर थी। वो जब्बार न था ना नाफरमान। सलाम उस पर जिस रोज वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। वज़कुर फिल किताब मरियम, और इस किताब में मरियम का हाल बयान कीजिए जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिकी जानिब गोशा नशीन हो गई। हैकल में पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी, क्योंकि इससे पहले कभी कोई खातून वहां जाकर इबादत नहीं करती थी, तो उन्हें एक अलग हिस्सा दे दिया गया और उसमें वो दिन रात रहती। इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह यानी फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया।
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکایک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخری دور میں اس سے پہلے کہ ان سے امامت چھین کر یا لے کر واپس لے کر کسی اور کو دی جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر پیدا کیا، زبردست قوت خطابت عطا کی اور بہترین طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے معجزات دکھانے کا موقع دیا، کہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طرح پرندہ بنا کے اسے پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا اور لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے۔ یہ اتنی کھلی نشانیاں تھیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھر دیے ان کے خلاف اور ان کو سولی چڑھانے کے سازشیں کرنے لگے، جس میں بہرحال وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، مریم کو اس بچے کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی جسمانی تکلیف کے علاوہ وہ اس پریشانی میں تھی کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤں گی کہاں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک وہ خاتون جو دن رات عبادت خانے میں رہ رہی ہیں، وہ جب ایک بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ تو اس وقت وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، یعنی اس کا پانی پیو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایسی کسی گھبراہٹ یا غم کے عالم میں ہوتا ہے تو پانی پینا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ پریشانی کے وقت صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی حل نہیں ہوا کرتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس کے پاس کوئی انسان نہیں اس مشکل وقت میں، تو اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، فرشتہ بھیج کر ان کی دل جوئی کی، اور وہ ان کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے تھے کہ پلیٹ میں ڈال کے بھیج دیتے، لیکن کہا کہ نہیں، تم خود گراؤ اپنے اوپر، بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ بنی اسرائیل میں ویسے بھی چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ سارا دن بولنا نہیں کسی سے، ہمارے ہاں تو صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بھی ایک مزید ایکسٹرا پابندی تھی، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، یہ تم نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، خطاب کا ایک انداز ہے، یعنی ان کا نام نہیں لیا بلکہ ایک ایسے انسان کے نام سے ان کو منسوب کیا کہ تم کس خاندان کی بچی ہو، سوچو تم نے کیا کیا۔ نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار تھی، والدہ ان کی تو اتنی نیک خاتون تھی جنہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی، تو تم ان کی اولاد ہو، یہ کیا ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، منہ سے کچھ نہیں بولی۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ قال انی عبداللہ، بچہ بول اٹھا، بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی جاؤں برکتیں ہی برکتیں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی، جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے والدین کا حق سب سے بڑا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پنگھوڑے میں بول رہے ہیں تو والدہ پر احسان کا ذکر کر رہے ہیں
والد کا نہیں، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اور مجھ کو جبار اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. تو یحییٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی بہت برکتیں نازل کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض بچے اپنے خاندانوں کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ اپنے والدین کی دعائیں ہوں. اور اسی لیے بچوں کی تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں شروع ہوتی، وہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی. اور انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دی جائے گی، کس طرح اس کی تربیت کی جائے گی، اور پھر صرف اپنی کوششیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. صرف اولاد نہیں مانگی، پاکیزہ اولاد مانگی. اسی طرح باقی والدین کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت سے فکر کریں، کیونکہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر مختلف لوگوں کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر بھی، خاندان سے باہر بھی، پھر تعلیم میں بھی، پھر اور دنیا بھر کا ایکسپوجر، تو پھر والدین کی اپنی کوششوں کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو جتنا ارلی سٹارٹ کرے انسان اتنا ہی بہتر ہے. فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری عبادت کرو یا میں تمہارا خدا ہوں، ہرگز نہیں. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. یعنی آج جن کانوں اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا وہ ہٹ جائے گا، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے. یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک سچے انسان اور نبی تھے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. یعنی کس اچھے طریقے سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں عربی میں جو الفاظ ہے یا ابتی، اے میرے ابا جان، یعنی بہت پیار سے بات کر رہے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کچھ دین جان لیں یا ان کو کوئی سمجھ آ جائے تو والدین اگر اپنے پرانے طریقے پر ہوں تو بعض اوقات بچے بڑی بدتمیزی سے بات شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. پیغمبروں کے طریقے پہ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ ہر پیغمبر کی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ نرم کلام تھے، ان کے اندر وہ جبار نہ تھے اور سخت مزاج نہ تھے. تو جب تک دین کے ساتھ نرمی شامل نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی. تو یہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہم دنیا کی جب کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہمارے مزاج میں سختی آ جاتی ہے اور پھر اس سختی کی وجہ سے ہم لوگوں کو دین سے بھگا دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. اور یہ سوال کا انداز جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اس سے انسان دوسرے کے ضمیر کو جگاتا ہے، اس کی انا کو نہیں. جب آپ لٹ مار کے ایک صرف حکم جاری کر دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ڈیفینسو ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کویسچن کرتے ہیں، سوچنے کے لیے دوسرے کو کہتے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتا ہے اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا.
اب نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ میں یہ باتیں اپنے دل سے نہیں کر رہا، کسی علم کی وجہ سے کر رہا ہوں. آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا، آپ مجھے فالو کریں. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. اتنی خوبصورت بات ہے کہ کیوں نہ کریں، کیونکہ وہ رحمان کی بات نہیں مانتا، تو جو اس کی نہیں مانتا ہم اس کی کیوں مانیں. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں سے نہیں بات شروع کی کہ رحمان کے عذاب میں پڑ جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. یعنی ایک ایک سٹیپ آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت والا ہے. اور شیطان کے ساتھی نہ بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا، تو جو اللہ کی باتیں کرنے لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا. اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور باپ کا انداز، دونوں کے اخلاق میں کتنا فرق ہے. اور یہی ایک دین والے شخص کا اخلاق ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، دین کی بات کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے. اور کہنے لگا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو. آپ دیکھیے کہ ہمبلنس کی انتہا ہے. باپ کہہ رہا ہے مار دوں گا تجھے، نکل جا یہاں سے، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا. یعنی مایوس نہیں ہوئے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یعنی اس درجے کی خیر خواہی کہ انسان پتھر کھا کے بھی، گالیاں کھا کے بھی بد مزہ نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے. میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. پھر کیا ہوا؟ بس وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گیا. تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. یعنی باپ نے اگر یہ سلوک کیا تو پھر محرومیاں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد کی شکل میں کمپنسیٹ کر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ ایک چنے ہوئے انسان تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایک رسول نبی تھے، یعنی رسول بھی تھے نبی بھی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. یعنی خاص خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان سے باتیں کی اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر پارے میں وعدے اور عہد کی بات آ رہی ہے اور یہ خوبیوں کی بنیاد ہے. یعنی کہ ایک مومن کے لیے اس کے اخلاق میں ایک خاص خوبی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس نبھائے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور خاص بات بتائی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے. اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے. کان عند ربہ مرضیا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے لیے دنیا میں کوئی بڑی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. بعض روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں آئے تھے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے راست باز اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی اپنی خوبیوں کی وجہ سے بلند رتبہ پایا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. یہ ہے خوش قسمت لوگ. من النبیین من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ،
اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، یعنی ان کی اولاد میں سے، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ یہ ان کی خاص خوبی تھی کہ اللہ کے کلام کے آگے ان کے دل اتنے نرم تھے، یہ ان کے دلوں کا حال تھا۔ آج ہم بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر نہیں ہوتا۔ تو جن کے ان لوگوں کو اللہ نے چنا کس بنا پر، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل دیکھے تو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا، وہ اس کا دل دیکھتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا مگر اللہ کو نظر آتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر اور خوبی ہے، کتنی بھلائی ہے، وہ اندر سے انسان کتنا سچا ہے، اپنی نیت کا کتنا کھرا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھلائیوں سے نوازتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، اس کی زندگی میں، اس میں بھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نسلوں میں ان کی خیر جاری ہو گئی۔ یہاں پر سجدہ ہے، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی ان پیغمبروں کی اولادوں میں سے بھی بعض جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرے 60 سال کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اور نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اس کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رہے گی۔ اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ کر لے، یعنی پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، آئندہ کے لیے پلٹ آئیں، وَآمَنَ ایمان لے آئیں، کیونکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو ایمان میں بھی خلل ہو جاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرنے لگے، نہیں باقی نیک کام بھی اچھے ہیں لیکن نماز ٹاپ آف دا لسٹ۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا۔ کیسی ہے وہ جنت؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنت عدن جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی ان سامنے ابھی دکھائی نہیں لیکن وعدہ ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، یقیناً پورا ہوگا۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے وعدے پورے کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود وعدہ کی خلاف ورزی کرے؟ کیسی ہے وہ جنت؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کسی قسم کی کوئی لغو بےہودہ بات نہ سنیں گے، یعنی ان کے کانوں کو بھی قرار آ جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں آپ کے پاس ساری نعمتیں ہوں، لیکن اگر آپ کا کسی بد اخلاق شخص سے واسطہ ہو اور وہ اس کی زبان اچھی نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی زندگی کی ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں صرف دوسرے شخص کی بد زبانی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت ہی پینفل چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں میں ہو کہ جو زبان کے اچھے نہ ہوں۔ وہاں پر کیا ہے کہ جنت میں دور دور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے یا ان کو کوئی ایسی بات سننی پڑے جو ان کے دل دماغ کے اوپر ایک پریشانی کا باعث ہو۔ الا سلاما، مگر سلامتی، پیس، امن۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام ہوگا اور اس کے علاوہ بھی جب وہ چاہیں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جبریل بار بار آئے، اور آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے، جب ہم آتے ہیں۔
جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، اس جیسی، اس کے برابر؟ کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا ہو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یعنی بہت سے لوگوں کا آج دنیا میں یہ بلیف ہو گیا کہ کس نے دیکھی ہے آخرت، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو جو رب ایک بار پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ جو واقعہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ لازمی طور پہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں شک کی ضرورت ہی نہیں۔ تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان سب کو اکٹھا کریں گے، ہم دوبارہ اٹھائیں گے، ان کو حشر میں جمع کریں گے، اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے جنہوں نے ان کو ورغلایا تھا، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، ذلیل و خوار کریں گے، ان کی ساری سرکشی دور ہو جائے گی، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، جو سرکشوں کا لیڈر بنا ہوا تھا اس کو ہم پکڑیں گے۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ کون کہاں جائے گا، اللہ جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، کیونکہ پل صراط جس پر سے گزر کر جنت میں لوگ جائیں گے یہ جہنم کے اوپر فکس کی گئی ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ پل جو بال سے باریک تلوار سے تیز اور اس کے آس پاس بھی آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں یا جو خیانت کرتے ہیں ان کو رستے میں ہی پکڑ لیں گے، آگے جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، کچھ لوگ اونٹوں کی دوڑ کے اعتبار سے، کچھ لوگ خود پیدل چلتے ہوئے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے، کوئی ایک ایک سواری پہ ایک ایک ہوگا، کوئی 2 ہوں گے، کوئی 10 ہوں گے، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو وہاں سے پار کرائے گا۔ اور وہ ایک آخری مرحلہ ہوگا انسان کے امتحان کا، آزمائش کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو برج کراس کرنا ہوگا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا، تو وہاں اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی جس پر وہ چاہے کرے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اس دن کہاں ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ملیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پل صراط کے پاس دیکھنا، وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس دیکھنا، وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پہ دیکھنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 جگہوں پر اپنی امت کے احوال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ادھر پریشان ہے، کوئی ادھر پیاسا ہے، کوئی ادھر کسی مشکل میں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی کتنی خیر خواہی تھی، کتنی محبت تھی، کیا احساس تھا کہ وہ اس دن، حالانکہ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب لوگوں کو وہاں کھڑا کرے اور ان کو سب سے پہلے جنت میں پہنچا دے، لیکن وہ پہلے اپنی امت کو دیکھیں گے اور پھر وہاں جائیں گے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدردانی ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل ترین مقام ہوگا اور ہر ایک کا راستہ وہی ہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور وہ ایک سخت گھبراہٹ کا وقت ہوگا، لیکن جس پر اللہ رحمت کرے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے وہ چند لمحوں کی بات ہوگی اور وہ پار ہو جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے جو سردار ہیں ان کی مجلسیں بڑی عالی شان ہے، اور وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے کمپیئر کرتے تھے کہ کون اچھا ہے کون بہتر ہے. وہ سمجھتے تھے چونکہ ہماری شان و شوکت زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بلال اور خباب اور اس طرح کے مظلوم لوگ ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں، حالانکہ یہ صرف ان کا اپنا خیال تھا، اپنی طرف سے یہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں. فرعون کو دیکھو، اس کے سر و سامان کو دیکھو، اور عاد سمود، ان کے مکانات، ان کے محلات، وہ سب کدھر گئے؟ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیا کرتا ہے. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ سے دور جانے والے اور ایک اللہ کی طرف آنے والے. جو آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور ان کو ان کاموں اور ان اعمال کی توفیق دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہوں اور جن کا انجام بہتر ہو. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے اور میں یہ سب ختم نہیں ہونے والا، میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ یعنی اس نے اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے خود لکھ رکھی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. یعنی دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، قبر میں تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا اور حشر میں تو بالکل اکیلے اکیلے خالی ہاتھ ہی سب اٹھیں گے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. یعنی انہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی عزت کا سبب ہوں گے، لیکن کوئی ان کی عزت کا سبب نہیں ہوگا. وہاں تو عزت والے وہی ہوں گے جن کے اندر تقوی ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب حق کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے لوگوں کو غلط کام کرنے کی، وہ جب دن پورے ہوں گے تو ہی پکڑ ہوگی. عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی ہے. کوئی اچھا کرے یا برا کرے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت گزرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے، اور انسان اس مہلت میں بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر پلٹنے کا ٹائم نہیں ہوتا. پھر فرمایا وہ دن آنے والا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. زبردست ڈیلیگیشنز جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں گے. جب دنیا کے کسی بادشاہ، کسی پریزیڈنٹ، کسی بڑے انسان سے ملاقات کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے بڑا آنر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بڑی عزت کی بات سمجھتے ہیں. لیکن ان کی عزت کا کیا عالم جو رب العالمین کے سامنے لے جائے جائیں گے اور وہ اس کی نظر کرم کا لطف اٹھائیں گے. اس سے بڑی عزت کا مقام کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اب یہ دو انجام ہے لوگوں کے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی اس کو اجازت مل گئی ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، اپنے پاس سے ہی باتیں کر رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں،
اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی عموماً لوگ ڈرتے ہیں نیکی کی طرف آنے سے یا اللہ کی عبادت سے کہ شاید ہم آکورڈ لگیں گے یا دوسروں کی نظروں سے گر جائیں گے. حالانکہ اس کے برعکس ہے بات. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں, آسمان والوں کے اندر ان کے لیے پکار آتی کہ وہ ان سے محبت کریں اور پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی اور یہ محبت پائیدار ہوتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہوتی. آج ہم صحابہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آج ہم ان بزرگوں کا حال پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں, صرف ہم کس سے جانتے ہیں؟ ان کے اچھے اعمال سے. تو جو بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے. وہ خود اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرتا, کوئی کمپین نہیں چلاتا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دیتے ہیں. تو محبت کا نسخہ کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہنے والا, کیونکہ دل رب کے ہاتھ میں, پھر وہ جس کے لیے جس کا مسخر کر دے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. بس بے شک ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور ہر دھرم جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں, خبردار کریں جو اللہ کے بارے میں, اس کے دین کے بارے میں محض بحث مباحثے کرتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ یعنی وہ اپنی ساری طاقت اور سب قوت کے باوجود دنیا سے ایسے مٹے کہ کسی کو ان کی خبر بھی نہیں, نام بھی معلوم نہیں. کتنی بستیاں ایسی تباہ ہو چکی.